अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, आज काफ़ी दिनों के बाद आपके सामने दोबारा हाज़िर हूँ। कोई ख़ास वजह तो नहीं थी, बस वैसे छोटी मोटी मसरूफ़ियत और कुछ रोज़मर्रा के काम वगैरह। तो आज भी जो मौजू है वो भी बस इसी तरह का है। क्योंकि अब कोई ख़ास ऐसी जो भी चीज़ आप देख लें वो आपको यूट्यूब पे या फेसबुक पे वो मिलेगी। मसलन आप बीमारियों के बारे में देख लें तो हर तरह की बीमारी और बेशुमार नुस्खा जात यूट्यूब पे फेसबुक पे आपको मिलेंगे। जो भी दोस्त जिनके पास कोई कोई भी अच्छा नुस्खा है उनका आजमूदा वो आपसे शेयर करते हैं। और उसके बाद कबूतरों की नस्लों के बारे में आप देख लें कि अब इतने माशाल्लाह ये चैनल हो गए हैं यूट्यूब पे कि आपको पाकिस्तान में बहुत कम छतें ऐसी रह गई होंगी जिनका आपने वीडियो में नहीं शौक़ देखा या जिनकी नस्लें आपने नहीं देखी। तो ये आजकल के जो कबूतर परवर नए जो शौकीन सीख रहे हैं कबूतरबाजी, तो उनकी मैं ये समझता हूँ कि बड़ी खुशकिस्मती है कि वो इस दौर में कबूतरबाजी कर रहे हैं जब उनको घर बैठे बिठाए सिर्फ एक उंगली के इशारे से कबूतरबाजी की हर चीज़ दस्तयाब है। यानी कि बीमारियों में ले लें, पहला दौर था कि लोगों को बीमारियों के बारे में कोई चीज़ नहीं पता थी और जिन लोगों को पता था वो यानी कि किसी ने किसी से पूछना जाके, अगर किसी का कबूतर बीमार है वो किसी के पास गया है जाके फिर पूछा फिर उसको वो चीज़ पता लगती थी। अब आप एक बीमारी है मसलन आँख ख़राब की बीमारी आप ले लें तो उस पर आप अगर कोई इलाज ढूंढते हैं तो एक इलाज नहीं आपको मिलेगा, एक दवाई नहीं मिलेगी, उसकी कम से कम कोई 10 वीडियो तो आपको मिलेंगी लाजमी एक आँख की बीमारी के बारे में। तो इसी तरह जो कबूतरबाजी की जो शौक़ है, जो नस्लें हैं, वो अब मसलन फ़र्ज़ करें मैं इधर से अगर लाहौर किसी बंदे के पास जाऊँ शौक़ देखने, तो पहले मैं ख़र्चा करूँ, फिर टाइम निकालूँ, फिर जाऊँ, फिर बंदा पता नहीं वो मिले कि ना। तो अब ये है कि आप घर बैठे बिठाए हर तरह की छत का शौक़ लाहौर, कराची, यानी कि जितने भी आपको पता है सब दोस्तों का आप करते भी हैं, तो आपको वो शौक़ माशाल्लाह घर बैठे दस्तयाब है। अब भी जो बंदा इस दौर में भी कहे कि मुझे कबूतरबाजी नहीं आती या मुझे समझ नहीं आती या मुझे कोई सिखाता नहीं, तो फिर मेरा ख्याल है कि उसको अल्लाह ताला की ज़ात ही है, कुछ उसको सिखाए, फिर बंदा तो कोई नहीं सिखा सकता। अगले दिन मैं एक वीडियो देख रहा था तो उसमें सियालकोट में दो उस्ताज़ा थे, बड़े नामी ग्रामी उस्ताद हैं और बड़े ही माशाल्लाह वो शौक़ में बहुत ही अच्छा उनका तजर्बा है और कबूतर उड़ाने में यानी कि हर लिहाज से वो मुकम्मल उस्ताद मैं उनको समझता हूँ। तो उनका इंटरव्यू था दोनों का, दोनों इत्तेफाक से एक जगह पे इंटरव्यू दे रहे थे, तो मैंने भी उनकी वीडियो देखी। तो उन्होंने जहाँ बेशुमार बातें अच्छी की, बहुत अच्छी अच्छी बातें जो नए शौकीन हैं उनके लिए की, उनमें से दोनों उस्तादों की एक एक बात जो वो ऐसी थी कि अगर उस पर अमल आप लोग करें तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी या आपको किसी से पूछने की या सीखने की। तो उन्होंने एक उस्ताद ने जो बात की वो उन्होंने कहा जी फ़र्ज़ करें आप फ़ौज में आप भर्ती होते हैं तो उससे आपको नीचे से ऊपर जाना पड़ेगा, ये नहीं कि आपको कोई बहुत बड़ा ओहदा अचानक मिल जाएगा, नीचे से आप कैप्टन उसके बाद मेजर ऐसे आप जाएंगे आगे। तो बिल्कुल उनकी बात 100% है। दूसरे जो उस्ताद थे उन्होंने एक ऐसी बात की है कि वो समझ लें एक बात में एक किताब है, उस बात को मैं समझता हूँ। उन्होंने कहा जी जब भी आप नए शौकीन जो हैं वो जब भी बैठें तो चैम्पियंस के पास बैठें, जो उस्ताद हैं जो मतलब बाजी उड़ाते हैं या टूर्नामेंट उड़ाते हैं और जो चैम्पियन हैं अपने अपने छत के अपने अपने इलाके के, जब आप उनके पास बैठेंगे तो उनकी जो बातें होंगी आपस में वो आप सुने बैठ के, तो उन बातों में से आपको ऐसी ऐसी नायाब बातें, ऐसी ऐसी समझ लें कि उनके अल्फाज में से अल्फाज हीरा समझ लें, वो हीरे गिरेंगे इल्म के, तो आप वो अपने जहन में समेट लें तो इंशाअल्लाह ताला आपको किसी की तरफ भागने की या परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैंने भी वो उनकी बात सुनी तो बिल्कुल मैं 100% इस बात से इत्तेफाक करता हूँ, इसमें किसी की भी दो राय नहीं होगी जैसे मेरी नहीं है
کہ بالکل اگر آپ چڑی مار کے پاس بیٹھیں گے کسی کے پاس تو وہ آپ کو یہی باتیں بتائے گا کہ آج میں نے بھائی 2 پکڑے، یا آج ایک بیٹھتا بیٹھتا نکل گیا، ایک میرے جال کے اوپر بیٹھ کے اڑ گیا. ایسی وہ ظاہر ہے جس کا جو کام ہے اس نے وہی بات کرنی ہے. ٹھیک ہے، جب آپ کسی بڑے استاد کے پاس بیٹھیں گے، کسی چیمپئن کے پاس بیٹھیں گے، تو جب وہ آپ سے اگر بات نہیں بھی کر رہے، آپ کو وہ کوئی بات کا جواب نہیں بھی دے رہے، لیکن وہ جب آپس میں باتیں کریں گے تو انہوں نے اچھے کبوتر کی بات کرنی ہے، اچھی اڑان کی بات کرنی ہے، کبوتر کے جوڑے کی بات کرنی ہے. تو وہ جب آپس میں باتیں کریں گے تو ان میں سے بے شمار باتیں ایسی ہوں گی جو آپ کو بغیر پوچھے، بغیر کہے اور بغیر کسی محنت کی مل جائیں گی. بس صرف آپ نے ان کے پاس بیٹھنا ہے. تو اس کے علاوہ یوٹیوب پہ آپ دیکھ لیں کہ وہ نسلیں جو آپ کو کبھی آج تک، میرا نہیں خیال کہ بندہ ایک بندہ جو ہے وہ اپنے مطلب شوق کے جو اس کا عرصہ ہے اس میں اتنی نسلیں دیکھ سکتا ہے، کیونکہ نہ کسی کے پاس اتنا ٹائم ہے اور نہ وسائل ہیں کہ وہ پورے پاکستان کا دورہ کرے اور نسلیں دیکھے. اور پاکستان کا کیا ہے، انڈیا وغیرہ جتنے بھی ملک میں جہاں جہاں بھی شوق ہو رہا ہے وہ سارا آپ کو ادھر ہر طرح کا شوق ملتا ہے. پاکستان میں ہر استاد کی باتیں، ہر نسل کی باتیں. اور اس کے علاوہ آپ نے اب کبوتر لینے ہیں تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں، آپ کو کسی مارکیٹ میں جانے کی ضرورت نہیں. بس آپ یوٹیوب پہ نکالیں اور نمبر آپ کو نیچے لکھا ہوگا، آپ فون کریں، بات کریں، واٹس ایپ پہ آپ کو ویڈیو آ جائے گی. یعنی کہ اب جو ہمارا دور تھا وہ میں سوچتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ یار آج کل کے جو نوجوان ہیں، نئے شوقین ہیں، وہ بڑے خوش قسمت ہیں کہ وہ اس دور میں ہیں. ہر چیز ان کو گھر بیٹھے ملتی ہے. یہ سردی کا موسم ہے، باہر جانے کی ضرورت نہیں، گھر بیٹھ کے شوق کریں، لوگوں سے رابطے کریں اور کبوتر خریدیں، کبوتر بیچیں. یعنی کہ جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ گھر بیٹھے کر سکتے ہیں. وہ ہمارے والا دور نہیں کہ صبح جانا اور شام کو آنا کبوتر لینے اور کوئی بات کسی سے کرنی تو وہ پتہ ہی نہ چلنی. یعنی کہ بہت مشکل دور تھا ہمارا سیکھنے والا. تو اب میرا نہیں خیال کہ کوئی بندہ یہ جواز پیش کر سکتا ہے کہ کبوتر بازی مشکل ہے. اچھا جی، اب یہ تو بات ہوگی ان استاذہ کی جو انہوں نے باتیں کی، وہ 100% بالکل ٹھیک کی ہیں اور اس میں کوئی بات ایسی نہیں جس کو بندہ کہے کہ یہ بات ٹھیک نہیں. اب میں تھوڑا سا جو شاگرد ہیں یا جو نئے شوقین ہیں ان کا بھی موقف پیش کرتا ہوں، ان کی بھی جو رائے ہے یا ان کی بھی جو دل کی بات ہے وہ میں آپ لوگوں کے سامنے شیئر کروں. کہ اب دیکھیں جی، کسی استاد کے پاس جائیں تو اس کے پاس جا کے پھر اس کی باتیں سنیں، پھر اس کے ساتھ گھنٹہ یا 2 گھنٹے ٹائم وہ نکالیں تو پھر وہ باتیں کریں. ظاہر ہے انہوں نے اپنے روٹین میں بات کرنی ہے. ٹھیک ہے، ہمیں پتہ نہیں 2 گھنٹے بیٹھنا پڑ جائے یا 3 گھنٹے، یہ نہیں پتہ. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اگر ہم ادھر بیٹھے ہوں گے شاید وہ استاد یہ کہہ دے کہ جاؤ بھائی یار چائے کہہ کے آؤ. ٹھیک ہے، یا میرا یہ کام یا جانا، یہ مجھے میڈیسن لا کے دو یا کوئی چیز یا کوئی بھی مثلا کام بندے کو آتا ہے تو وہ چھوٹا سمجھ کے یا شاگرد سمجھ کے استاد کہہ دے تو یہ تو بڑی مشکل بات ہے. اب دیکھیں پہلا زمانہ تھا کہ جب لوگ سفر کرتے تھے پیدل. ٹھیک ہے جی، تو وہ اس کو ایزی سمجھتے تھے، صبح چلنا شام کو پیدل لوگ سفر کرتے تھے. پھر وہ زمانہ آیا کہ ٹرانسپورٹ آ گئی، گاڑیاں آ گئی، لیکن وہ ایسا سسٹم تھا کہ ایک گاڑی کسی بھی جگہ کی صبح جاتی تھی یا ایک شام کو جاتی تھی، بلکہ ایک ٹائم ہوتا تھا، وہ کہتے جی رات کو 12 بجے گاڑی آئے گی، 12 بجے آپ آ جائیں تو انتظار کریں اور وہ گاڑی آئے گی پورے، یعنی کہ 24 گھنٹے میں ایک گاڑی. اچھا جی، وہ بھی لوگ سفر کرتے تھے. پھر اب وہ دور آ گیا کہ اب آپ کو 10-10 منٹ کے بعد یا 5-5 منٹ کے بعد ہر سٹاپ کی گاڑی آپ کو ملے گی اور بڑی اچھی اچھی گاڑیاں، اے سی گاڑیاں، بڑی آرام دہ. لیکن اب لوگ ایسے ہو گئے ہیں کہ جو بندہ سفر سے آتا ہے وہ کہتا ہے جی میں تو جی لاہور گیا تھا تو بڑا تھکا ہوا ہوں یار، تھک گیا ہوں، فیصل پور میں گیا ہوں یا کسی بھی اچھی گاڑی میں گیا ہوں، لیکن سفر میں تھک گیا ہوں یار. ٹھیک ہے، کیونکہ جتنی انسان کی یہ فطرت ہے، جتنی اس کو سہولت دی جائے اتنا ہی وہ نازک، اس کا مزاج جو ہے وہ نازک ہو جاتا ہے. اسی طرح پہلا زمانہ تھا کہ لوگ استادوں کے کھڈے صاف کرتے، ان کے کبوتروں کے برتن دھوتے، ان کی عمر گزر جاتی، لیکن استاد کوئی چیز بتاتے نہیں تھے. اور وہ جو شاگرد تھے وہ یہ گیلا بھی نہیں کرتے تھے کہ استاد ہمیں بتا نہیں رہا. اب وہ دور آ گیا کہ اتنے ہمارے جو ہم کبوتر پرور ہیں اتنے نازک ہو گئے ہیں کہ اگر ان کو واٹس ایپ پہ جواب نہ دیا جائے تو وہ اس بات کا بھی برا مناتے ہیں.
تو کسی استاد کے پاس ٹائم نکال کے جانا، اس کے پاس 1 یا 2 گھنٹے بیٹھنا، تو میرا خیال ہے کہ یہ اتنا بڑا کام ہے آج کل کے کبوتر پروروں کے حساب سے کہ جیسے وہ پیدل سفر کرنے والی بات آپ سمجھ لیں، تو اس جتنا وہ مشکل سمجھتے ہیں کیونکہ میرے ساتھ تو اکثر یہ بات ہوتی ہے نا بھائی کہ کسی نے میسج کیا، اگر اس کا غلطی سے جواب نہ دیں تو وہ اتنا برا مناتے ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں ان کی باتیں سن کے۔ تو ہاں البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو بھی بڑے چیمپئن ہیں یا استاد ہیں وہ ان کے پاس چل کے جائیں، نئے سیکھنے والوں کے پاس، تو پھر وہ شاید اتنا ان کے پاس ٹائم ہو کہ وہ جب ان کے پاس چل کے جائیں پھر فوراً وہ سوال پوچھے۔ اگلے دن ایک چھوٹی سی مزے کی آپ کو بات سناؤں، ایک لڑکے کا مجھے فون آیا، اس نے کہا جی پتہ نہیں کون سا شہر تھا مجھے بھول گئے، تو اس نے کہا جی میں پتہ نہیں کس جگہ سے بول رہا ہوں، تو ہمارے علاقے کے جو استاد ہیں وہ ہاتھ میں پکڑ کے کبوتر بتا دیتے ہیں کہ یہ اڑے گا یا نہیں، یا یہ آگے بچہ اڑائے گا یا نہیں، تو وہ واقعی ایسا ہی ہوتا ہے جیسے وہ کہتے ہیں۔ تو میں یہ آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، اس نے مجھے فون پہ پوچھا کہ مجھے بھی آپ ایسا بتائیں کہ میں بھی اتنا سمجھدار ہو جاؤں یا مجھے بھی اتنا پتہ چل جائے کہ میں بھی ہاتھ میں پکڑ کے کبوتر بتاؤں کہ یہ بچے اڑائے گا کہ نہیں یا خود اڑے گا کہ نہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، میں نے کہا آپ کو شوق کرتے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ تو اس نے کہا جی مجھے 1 مہینہ ہو گیا ہے کبوتر رکھے ہوئے۔ تو یقین کریں مجھے ہنسی بھی آئی اور غصہ بھی اس پہ آیا۔ پھر میں نے اس کو پوچھا کہ میں نے کہا یار میرا خیال ہے کہ آپ کا یہ مطلب ہے کہ جی جو دوست 15 یا 20 سال جن لوگوں نے کوئی بات سیکھی ہے 15-20 سال میں، وہ آپ کو 1 مہینے میں سکھا دیں۔ کہتا جی ہاں ایسا ہی ہے، ایسا ہی میرا ذہن ہے۔ تو میں نے کہا بھائی پھر میرے میں تو اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ میں آپ کو 15-20 سال کی بات 1 مہینے کی سمجھا دوں۔ میں نے کہا کسی اور سے آپ فون پہ بات کریں۔ خیر ابھی وہ مجھ سے بات کرنا چاہ رہا تھا کہ اس کا بیلنس ختم ہو گیا اور فون خود ہی کٹ گیا، اللہ کیا۔ ٹھیک ہے، مقصد میرا یہ ہے کہ اب ان استاد کی بات اپنی جگہ پہ کہ جو نئے شوقین ہیں وہ آگے بیٹھیں اور باتیں سنیں اور اپنا فائدہ لیں، لیکن یہ میں ان کی طرف سے بات کہہ رہا ہوں نئے دوستوں کی طرف سے کہ بھائی اتنا ٹائم استاد جی ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم استادوں کے پاس جا کے بیٹھیں، ان کی باتیں سنیں، وہ ہمیں کوئی کام کہہ دیں تو وہ ہمیں کرنا پڑ جائے۔ ہم تو گھر کوئی استاد آ جائے، وہ بھی ہم جب فارغ ہوں تو وہ آئے، ہم جب اس کو ٹائم دیں تو وہ آئے، تو پھر وہ ہمیں سکھا دے۔ ایسی کبوتر بازی ہم چاہتے ہیں جو پکی پکائی ہمیں پلیٹ میں مل جائے۔ سیکھنے والا اب ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، نہ ہی وہ دور ہے بھائی۔ ٹھیک ہے، تو دوستو آج کوئی خاص موضوع نہیں تھا، بس ویسے ہی میں نے سوچا کہ چلیں آپ کے سامنے ذرا گپ شپ بھی ہو جائے گی اور یاد بھی تازہ ہو جائے گی اور آپ تھوڑا سا دیکھ بھی لیں گے، گپ شپ بھی ہو جائے گی۔ باقی موضوع اس لیے نہیں ہے کہ اب بے شمار بیماریوں کے جو نسخہ جات ہیں وہ بھی ویڈیوز میں ہیں، نسلیں بھی ہیں، حتیٰ کہ پرواز کے ایسے ایسے نسخہ جات بھی لوگ ڈال رہے ہیں کہ خیر آزمائے تو نہیں ہے، پتہ نہیں وہ بندہ آزمائے تو پتہ چلتا ہے کہ ٹھیک ہے یا نہیں، لیکن ہیں تو صحیح نا۔ خیر آپ ان چیزوں کو آزمائیں، فائدہ اٹھائیں، جو آپ کے کام کی ہیں ان کو رکھیں، جو نہیں کام کی آپ کے مطلب کی وہ ان کو نکال دیں۔ تو یہ ہے کہ اس میں یہ نہیں کہ سارا کچھ غلط ہی ہے، بہت اچھی اچھی چیزیں بھی ہیں، بہت اچھے اچھے نسخے بیماریوں کے بھی ہیں۔ کئی نسخے ایسے میں نے بھی لیے ہیں جو میرے پاس نہیں تھے، ٹھیک ہے، اور میں نے جب آزمائے تو بڑے اچھے ثابت ہوئے۔ یہ نہیں کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یوٹیوب پہ جو بھی لوگ ڈالتے ہیں وہ سنی سنائی بات ہوتی ہے یا بس وہ لکھی لکھائی، نہیں، وہ آزمودہ ہوتے ہیں۔ اور میں نے خود بیماریوں کے بڑے بڑے اچھے نسخے جو پہلے میرے پاس نہیں تھے یا میں نے وہ قدرتی طور پہ میرے علم میں نہیں تھے، تو جب میں نے آزمائے یا وہ میڈیسن جو میرے پاس تھی وہ اتنا اثر نہیں کرتی تھی جو دوسری مجھے ملی تو اثر کیا۔ تو اس طرح آپ میڈیسن آزمائیں، نسخے پرواز کے آزمائیں، جو کبوتروں کی پہچان پرکھ وہ آپ دیکھیں۔ بلکہ اب آپ جن بڑے بڑے استادوں کے کبوتروں کا شوق ویڈیو میں دیکھتے ہیں، تو اگر آپ میں وہ سمجھنے کی صلاحیت ہو تو میرا نہیں خیال آپ کو پوچھنے کی ضرورت ہے۔ اس میں پر بھی دکھایا جاتا ہے، پنجے بھی دکھائے جاتے ہیں، آنکھ بھی، ہر چیز کبوتر کی بڑی تفصیل کے ساتھ اس میں نظر آتی ہے۔ سمجھنے والا بندہ ہو تو پوری کبوتر بازی صرف ویڈیو سے سیکھ سکتا ہے۔ باقی آگے بندے کی اپنی ذہن ہوتا ہے یا اپنی سوچ ہوتی ہے، جتنا وہ ذہین ہوگا یا جتنا شوقین ہوگا وہ چیز حاصل کرے گا۔ ٹھیک ہے دوستو، پھر کسی اور ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے ضرور حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔